अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, नशे की कई अक़साम होती हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक इक़्तिदार का नशा होता है। जब भी किसी लीडर को इक़्तिदार मिल जाए, उसके बाद प्रोटोकॉल की ऐसी लत लगती है कि इंसान अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस करता है। और ये किसी एक जमात, किसी एक लीडर तक ही महदूद नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद चंद लीडरान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल लेना पसंद नहीं किया, लेकिन उसके बाद अक्सरियत ऐसे लोगों की, ऐसे लीडरान की है, ऐसे वुज़रा की है कि जो ये चाहते थे, जिनको पसंद था कि उनके आगे पीछे गाड़ियों का लाओ लश्कर हो और उसी की उनके लिए कोई ट्रैफिक ना रुके और वो बगैर किसी रुकावट के अपनी मंजिल को पहुंचे और लोग जो हैं वो सिर्फ दूर से देख रहे हों कि वजीर साहब या कोई भी जो लीडर साहब हैं वो कितने आराम से आज़ादी के साथ सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और कल लेकिन एक ऐसी वीडियो सामने आई जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब की जानिब से बनाई गई। उन्होंने शूट किया कि एक गाड़ी जो कि गवर्नर सिंध की गाड़ी थी और उसमें एक अदद कुत्ता जो है वो झांक रहा था शीशे के बाहर और पीछे पुलिस की एक मोबाइल थी जो उसके सिक्योरिटी फराहम कर रही थी। और उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि गाड़ी में और कोई मौजूद नहीं, सिर्फ ड्राइवर मौजूद है। उन्होंने वीडियो पोस्ट की और इस पर तनकीद की कि किस तरीके से जो अवाम का पैसा है वो खर्च किया जा रहा है एक जानवर को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मुहैया करने के लिए। गवर्नर सिंध का इस पर एक वीडियो बयान जारी हुआ। उन्होंने खुद मुखातिब करते हुए अवाम को बताया कि उस गाड़ी में उनकी फैमिली मौजूद थी और ये जो प्रोटोकॉल नहीं था बल्कि ये सिक्योरिटी थी जो कि उनकी फैमिली को मुहैया की जा रही थी और वीडियो के जरिए तैमूर तालपुर साहब ने उनकी प्राइवेसी ब्रीच की है। ये तो दोनों तरफ से जो मौक़िफ़ है वो सामने आए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहस जरूर शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में नहीं आई थी तो यही कहती थी कि तमाम तर जो रिवायात हैं, फरसुदा रिवायात हैं, उनका हम खात्मा करेंगे, प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और एक नया पाकिस्तान लेकर आएंगे, तब्दीली जो है वो हम लेकर आएंगे। बहरहाल इसमें किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है और ये जो प्रोटोकॉल का एक कल्चर है ये किसी एक, मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूं, किसी एक जमात, किसी एक शख्स के साथ सिर्फ इसको हम नथी नहीं कर सकते। ये शायद हमारी जीन्स में ये अब आ चुका है और प्रोटोकॉल की लत जो है वो ऐसी लगती है कि वो छूटने का नाम नहीं लेती है। इसका खात्मा हकीकी तौर पर कैसे हो सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पहले हिस्से में। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब और मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया का जनाब सलमान आबिद साहब ने भी स्टूडियो के अंदर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर एक दफ़ा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इस्लामाबाद से उन्होंने कराची सफ़र किया और बगैर किसी प्रोटोकॉल के अपना सामान भी उन्होंने खुद उठाया था, स्कैन खुद करवाया, उन्होंने लोगों से घुले मिले, सेल्फियां बनाई, बड़ी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया गया था और हमने भी इस पर तारीफ की थी। लेकिन जब कल जैसे वाकयात सामने आते हैं तो फिर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या तब्दीली सिर्फ इसी का नाम है कि इंसानों के साथ साथ अब जानवरों को भी प्रोटोकॉल दिया जाए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो मौजू आपका है वो फर्क है और जो गुफ्तगू हो रही है वो फर्क है। मेरे ख्याल से जानवर को कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा था। जो मुझे इत्तला है वो ये है कि उनके बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को लेने गाड़ी जा रही थी, कुत्ता उसमें बैठा लिया था, बच्चों ने कहा था उसको वेट के पास ले जाना था उन्हें, इसलिए वो कुत्ता गाड़ी में बैठा हुआ था। उनकी फैमिली, सवाल ये होता है क्या उनके बच्चों को भी सिक्योरिटी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये चाहिए, ये एक जेन्युइन सवाल है। क्या स्टेट को ये खर्चा बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? असल में इसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है और जो नहीं करते वो भी जस्टिफाई कर लेते। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ लोगों की मिसाल दे सकता हूँ, अपने से शुरू हो सकता हूँ कि मुझे जो कुछ अलाउड थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने वो कभी नहीं ली सिक्योरिटी। असद उमर साहब को मैं देखता हूँ कि वो कभी कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, एयरपोर्ट पे आते जाते, अपना सामान उठाते, बैठते, अपनी गाड़ी में जाते। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आ भी जाती है तो कई दफा उनको लेने सरकारी गाड़ी एयरपोर्ट पे आते। शफकत महमूद साहब सेम सिचुएशन, जो गुजर आते। तो ये मेरे ख्याल से कुछ लोगों की इंडिविजुअल है। मैं समझता हूँ मुनहसुल कौम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नस्बुल-ऐन है वो अभी भी है और वो दुरुस्त है कि इस किस्म के अखराजात जो हैं वो नहीं होने चाहिए टैक्स पेयर की कॉस्ट पर। अब इसके लिए ऑब्वियसली जहां मैं आपको जाती तौर पे बताता हूं कि मैंने जब शुरू हुआ तो मेरे तमाम एमपीएस जितने थे उनको मैंने ये कहा कि हम ये नहीं करेंगे और उन लोगों ने मेरी बात मानी। फिर हल्के हल्के हुआ ये रमजान घांची साहब हमारे एक एमपी हैं, उनको गोली मार दी गई
اور وہ گولی جو لگی ان کے پیر میں جو جس نے لگائی, اب میں اس کا نام لے کے یہاں جو آپ کو موضوع ہے اس کو خراب اور اچھی کرنا چاہتا, آپ ریسرچ کر لیجیے گا. اب وہاں سے کنسرن شروع ہوئی. اچھا اب اس میں کیا ہوا, اسی طرح جو ہاسٹائل انوائرمنٹ تھوڑا بہت تو ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہوتا ہے. اب اس کو ریزن اور ریشنل بنا کے لوگوں نے جو ہے وہ کہا, اس کے لیے بھی یہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی کہ جو رسک کو ایویلویٹ کرے گی, اور اس کے بعد ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تھریٹنڈ ہے تو وہ پولیس سیکیورٹی دیتے ہیں. قطع کلامی ہوگی, لیکن ہمارے ہاں کیا سیکیورٹی اور پروٹوکول کو کنفیوز نہیں کر دیا گیا آپس میں؟ میرے خیال سے دیکھیے دو مختلف چیزیں. ایک ہے بلو بک, آپ نے سنا ہوگا. جی جی. بلو بک میں پروٹوکول ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے اشخاص کے لیے نہیں ہے, وہ خاص اشخاص کے لیے, جس میں ایم این اے ایم پی ایس کا ذکر نہیں, ٹھیک ہے. منسٹرز کا ہے, فیڈرل منسٹرز کا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہے, گورنر کا ہے, پرائم منسٹر کا ہے, پریزیڈنٹ کا ہے. اس بلو بک کو بھی میرے خیال سے ریویو ہونا چاہیے. وہ بلو بک کوئی صفحہ نہیں, اور آبجیکٹو کیا ہے کہ ایک ٹیکس پیئر کے پیسے کو اس طرح خرچ کیا جائے جیسے کہ وہ آپ کا ذاتی ایسا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے ہمارا ایز اے نیشنل آبجیکٹو. ٹھیک ہو گیا. فردوس صاحب اسی میں جی ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہے گا. سلمان عابد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سلمان عابد صاحب, کل کی ویڈیو پر بہت بات ہو چکی ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس سے. سر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا تیمور تالپور صاحب نے سیکیورٹی بریچ کیا, ان کی پرائیویسی کو بریچ کیا, یا پھر جس طریقے سے ایک جانور کو سیکیورٹی یا پروٹوکول دیا جا رہا تھا, ان کا موقف بہرحال یہ ہے کہ فیملی گاڑی میں سوار تھی, اور لیکن عوام کا پیسہ تو بہرحال خرچ ہو رہا تھا. آپ کے نزدیک کون ٹھیک ہے, کون غلط ہے؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر, چاہے وہ سیاست میں ہے یا کسی بھی شعبے میں طاقتور طبقے ہیں, وہ عمومی طور پر اس کلچر کو پسند کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات جب ان کو ملتے ہیں تو وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو عہدہ ہے اس کے ساتھ یہ تمام لوازمات جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی جسٹیفائی کر سکے اور لوگوں کو بھی لگے کہ یار اس کا بڑا پروٹوکول ہے. ایک بات, اور یہ فردوس نقوی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ کچھ انڈیویجول ایکٹ ہے, اور یہ انڈیویجول ایکٹ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں پسند کرتے. سر یہ خود اپنی سوچ ہوتی ہے یا سب آرڈینیٹس اور یار دوست جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں؟ مثلا پنجاب اسمبلی میں جیسے فردوس نقوی صاحب خود بھی اپوزیشن لیڈر رہے ہیں, انہوں نے بتایا میں پنجاب اسمبلی میں میاں محمود رشید کو جانتا ہوں, جب وہ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ بھی اسی طریقے سے سادگی سے پھرتے تھے, ان کا تو کوئی پروٹوکول میں نے نہیں دیکھا کبھی, اس لیے کہ وہ کہتے تھے میں پسند ہی نہیں کرتا کہ پولیس کی پوری گاڑیاں میرے پیچھے لگے. تو یہ ایک انڈیویجول ایکٹ بھی ہوتا ہے. ایسے لیڈر کو کیا عوام بھی سیریس نہیں لیتے؟ عوام کا بھی ایک ایسا ذہن, بنیادی بات یہ ہے کہ جو حکومت کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا, یہ اس کا کام ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یہ لائن ڈرا کر دے کہ ایک تو آپ نے کہا نا پروٹوکول, اور ایک آپ نے کہا سیکیورٹی. جس کے سیکیورٹی تھریٹ ہیں اس کو تو چلیں آپ پرووائڈ کر دیں کسی نہ کسی جسٹیفیکیشن کی بنیاد پہ. یہ جو پروٹوکول کا کلچر ہے یہ تو پاکستانی سیاست کو دیمک کی طرح چاٹ گیا ہے, اور اس میں جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل ہیں, بڑے بڑے پولیس افسران شامل ہیں, سیاستدان شامل ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو بک ہے اس کو ریویو ہونا چاہیے. یہ صرف محض چند لوگوں تک جن کی سیکیورٹی بہت سیریس ہے. اچھا, جن کی سیکیورٹی کو بہت لگتا ہے کہ ان کو تھریٹ ہے, ان کو پھر وہ اپنی سیکیورٹی رکھے نا. اگر وہ اربوں کروڑوں روپے الیکشن کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی بھی رکھ لیں. یہ جو بالکل نقوی صاحب نے بات کی کہ جو سرکاری خزانہ ہے اس کے اوپر یہ شان و شوکت ٹھیک نہیں ہے. وہ چاہے کوئی بھی گورنر کی پوزیشن پہ ہو, پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ ہو, چیف منسٹر کی پوزیشن پہ ہو, کوئی بھی پوزیشن ہو, آپ اس کے ساتھ جسٹیفائی کریں. کیونکہ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے پاس ایک طرف قوم جو ہے وہ بنیادی حقوق کے لیے رو رہی ہے اور فنڈامنٹل رائٹس ان کے وائلیٹ ہو رہے ہیں, غربت دن بہ دن بڑھ رہی ہے, امیری غریبی کی خلیج بڑھ رہی ہے. اب اس ماحول میں جب لوگ اس طرح کا بڑا بڑا پروٹوکول دیکھتے ہیں تو پھر ان کو غصہ تو آتا ہے. اچھا, پھر دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پروٹوکول کے نام اظہار بھی تو نہیں کر سکتے. سر دیکھیں نا, لوگ کیا کریں گے, لوگ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں. لوگ نفرت ہی کر سکتے ہیں نا, غصہ ہی دکھا سکتے ہیں. اب یہاں پروٹوکول کے نام پہ گھنٹوں سڑکیں بھی بند ہوتی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں بھی اسی لاہور شہر میں رہتا ہوں نا.
تو یہ جو کلچر ہم نے اپنا لیا، جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب جب بھی کوئی بڑا حکومتی عہدیدار بھی جائے تو اس کے لیے اشارے کے اوپر رکنا لازمی ہے، لیکن اب وہ سارے معاملات سیکیورٹی کے نام کے اوپر آپ نے اس کے اوپر لگا دیا ہے لیبل، اور آپ ہر ایک کو یہ رعایت دینا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کل لاہور کی میں نے ایک سڑک دیکھی جو اسپیکر کے لیے جو ہے نا آدھے گھنٹے تک بند رہی ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پوری سسٹم کو ریوزٹ کریں۔ یہ مسئلہ محض جو گورنر سنگھ کا نہیں ہے، یہ ایک اوورال ہمارا مجموعی کلچر بن چکا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف اس واقعے پر بات کرنا نہیں بلکہ مجموعی طور پر جو یہ کلچر ہے جو کہ شاید ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس پر بات کرنا ہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، جو ایسے عناصر جو پروٹوکول پسند کرتے ہیں، جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں جائیں انہیں انتظار نہ کرنا پڑے، یہ احساس برتری ہوتا ہے یا صرف اظہار برتری؟ دیکھیے یہ مجھے نہیں کہ کس کا ہے، دیکھیں ہر آدمی کا سوچنے کا طریقہ ہے، جیسے کہ عابد صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، لیکن کچھ ہمارے ہاں کے سیاست کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ میں آپ کو کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر لیتا ہوں۔ میں تو پولیس پروٹوکول نہیں لیتا، میرے پاس الحمدللہ ہر قسم کی گاڑی ہے، لیکن میرے پاس جو اپنی بلٹ پروف گاڑی ہے وہ ایک ٹویوٹا کرولا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں جب اندرون سندھ جاتا ہوں تو مجھے میرے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ سر وہ آپ اپنی اس کرولا میں مت آئیے گا۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آؤں۔ انہوں نے کہا جی وہ پھر آپ کو لیڈر نہیں مانیں گے، آپ اپنی لینڈ کروزر میں آئیے۔ صحیح۔ اب آپ اس میں کوئی سرکار کا نہیں ہے، وہ اس ملک کے اندر ایک بن گئے کہ پاپولیشن بھی جو ہے، جو آپ کے عوام بھی ہیں، وہ کسی کو لیڈر ماننے کو نہیں تیار ہوتے جب تک وہ اپنی شان و شوکت، جاہ و جلال کی نمائش نہ کرے، اس کی سوچ کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ دیکھیں تعلیم کا فقدان ہے، یہ علم کی کمی ہے، یہ لوگوں کو میں شعور کی کمی ہے۔ یہ ساری باتوں کے پیچھے ایک ہی چیز آتی ہے، آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی، اس کے پیچھے بھی وہی آتی ہے تعلیم کا فقدان۔ آپ ایک ٹائم بم پہ بیٹھے ہوئے، پاپولیشن بم پہ۔ یہ تو بہت چھوٹا ایشو ہے پروٹوکول، جس کا تعلیم سے تعلق ہے اور علم سے اور شعور سے تعلق ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے، کہ اس کو روکنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ عوام کو آپ علم دے دیں، تعلیم دے دیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ بنگلہ دیش نے کنٹرول کر لیا، بنگلہ دیش میں جو ان کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 2.1 پہ آ گیا، وچ مینز ریپلیسمنٹ آف دا پاپولیشن۔ ٹھیک ہے، کہ دو ہیں مل کے وہ دو چھوڑ کے جائیں گے تو آبادی نہیں بڑھے گی، ٹھیک ہے، دیٹ از واٹ۔ ہماری صورت حال یہ ہے کہ اس وقت وی آر 2.4% پہ گروتھ ریٹ ہے، اور رول آف 70 کے لیے اپلائی کریں گے تو ہم 32 سال میں اپنی آبادی دگنی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں ذیشان صاحب ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ بتا دوں، جو بات ابھی نقوی صاحب نے کی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری گاڑیوں کا اپنے نجی معاملات میں استعمال، یہ خود ایک بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے نہ تو گورنر صاحب اتنے غریب ہیں، نہ کوئی اور لوگ غریب ہیں، ہمارے ہاں بیوروکریسی کے لوگ، ہمارے ہاں پولیٹیکل لوگ سرکاری گاڑیوں کا جس بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، شاپنگ کے لیے، آنے جانے کے لیے، اسکولوں میں بھیجنے کے لیے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پابندی ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے سرکاری گاڑی ان کو دوران اس چیز پر چیک رکھنا، نہیں دیکھیں نا، دوران ڈیوٹی ملی ہے نا، ایک ڈیوٹی کے دوران ایک گاڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں، باقی جب آپ کی فیملی، آپ کے نجی معاملات کے معاملات ہیں تو اس میں پھر آپ اپنی گاڑیاں ذاتی استعمال کریں نا۔ سلمان صاحب جب یہ استعمال کریں گے تو پھر لوگ تو سوال اٹھائیں گے۔ اگر شیئر کی ہوئی ہیں، کوئی پولیس کی گاڑی اگر ذاتی کسی افسر کے کام میں جو ہے مصروف ہے، اس کی ویڈیوز ہم نے دیکھا ہے، بہت ساری موجود ہیں انٹرنیٹ پر۔ وہ غلط ہے نا، وہ غلط ہے۔ لیکن سرکار مسئلہ یہ ہے کارروائی آج تک نہیں ہوئی ہے، کبھی وجہ یہ ہے نا کہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ہم کاروائی کریں گے تو کل کو نزلہ ہم پہ بھی گرے گا، ہم بھی پھر اس کے اندر آئیں گے، اس لیے لوگ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پالیسی ہونی چاہیے، جو نقوی صاحب نے کہا کہ اس کو ریویو کریں آپ پورے کے پورے سسٹم کو۔ یہ سسٹم تباہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے کہ ہر بندہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے، آپ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو دیکھیں، یہ اس سے تجاوز کر کے اپنی سرکاری گاڑیوں کا، پروٹوکول کا جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہمارے ہاں پرائیویٹ ملائیشیا رکھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، وہ ایک خوف پیدا کر دیتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ جب وہ آتے ہیں تو 50-60 ان کے باڈی گارڈ کلاشنکوف کے ساتھ جب اترتے ہیں، یہ کس نے اجازت دے دی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ آپ اس طرح کے مسلمان لوگوں کو ویسے بھی الاؤ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ ایک اور بھی اس میں پہلو جو
یہ کسی بھی خوشی کے موقع پر سر عام جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے, ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے. ابھی بکلا کی بھی کچھ ویڈیو سامنے آئی تھی, ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پھر ہم نمبر پلیٹس دیکھتے ہیں, وکیل ہوں یا خود ہم اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں, اگر کوئی صحافی بھی اپنی گاڑی کے پیچھے یا موٹر سائیکل کے پیچھے نمبر پلیٹ سے لگاتا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ اسے پولیس نہیں روکے گی, قانون شکنی پر اسے سوال نہیں کیا جائے گا, یہ بھی تو روش غلط ہے نا جی سلمان صاحب. جی بالکل غلط ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو کسی ایک کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے کہا سارے کے سارے لوگ انڈر دا رول چلنا نہیں چاہتے, اپنی مرضی کا لا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا قانون چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا اختیار چاہتے ہیں. یعنی ہر شخص یہ بتانا چاہتا ہے سوسائٹی کو کہ دیکھیے میں ایک بڑا آدمی ہوں, اور اپنے نمبر پلیٹ لگا کر وہ لوگوں کو یہ جسٹیفائی کرتا ہے نا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں, مثلا مجھے بتائیے, آپ کی گاڑی کے پیچھے نمبر پلیٹ سر میری گاڑی باہر کھڑی آ کے دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا میڈیا کا, لیکن یہاں لوگ لگاتے ہیں, یہاں لوگ بڑے بڑے وکیل لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہمیں پروٹیکشن مل جائے گی, کوئی ہمیں روکے گا نہیں, اور جب کوئی روکے گا تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم کتنے بڑے لوگ ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ساری کی ساری ریوزٹنگ ہونی چاہیے, اور میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے پروٹوکول کے ساتھ وہ اپنی پارٹی کے اس پرنسپل کو جسٹیفائی نہیں کرتے, ان کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے سر. بالکل ٹھیک ہے. فردوس صاحب, میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا, تقریباً 8 سال پیچھے 2013 میں جب بلاول ہاؤس کے جو سڑکیں ہیں, ایک سڑک بند ہوئی تھی, رکاوٹیں وہاں پر کھڑی کی گئی تھیں, ہائی کورٹ کا حکم بھی آیا تھا, اس کے باوجود وہ رکاوٹیں وہاں سے ہٹائی نہیں گئی تھیں, اور تحریک انصاف نے اس وقت احتجاج کیا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے آمنے سامنے بھی آئے تھے. بڑا اچھا ایکٹ تھا, اس کے بعد رکاوٹیں ہٹائی بھی گئیں. لیکن سر اگر آج کی میں بات کروں لاہور شہر کی, تو زمان پاک میں جہاں رہائش گاہ ہے, ذاتی رہائش گاہ عمران خان صاحب کی, وہاں پر بھی رکاوٹیں ابھی اس وقت بھی موجود ہیں. ہمارے ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں, وہ بتاتے ہیں, ان کا گھر اس کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس راستے سے نہیں جا سکتے, ہمیں گھوم کر پیچھے کے راستے سے آنا پڑتا ہے. سر جس چیز پر آپ لوگ تنقید کرتے ہیں تو دوسری جماعتوں پر احتجاج تک کیا, پاکستان تحریک انصاف میں وہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے, اس میں کون سی بات ہے. میں تو اوپنلی کرنے کو تیار ہوں. بات ساری ہے, دیکھیے ابھی جو اس پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ, ایک ہے پروٹوکال, ایک ہے سیکیورٹی. ٹھیک ہے, اگر پرائم منسٹر صاحب وہاں رہ نہیں رہے اور اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو فوری طور پہ ان کی نوٹس میں لاؤ, اور میں بھی لے آؤں گا, مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں ہوگا. ہاں جس دن پرائم منسٹر وہاں موجود ہوں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. جی ہاں, وہ علیحدہ. دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارے یہاں ہم جس کو کہتے ہیں نا, وی ہیو بیکم این ایلیٹسٹ سوسائٹی, اس میں آپ فخر کی بات محسوس کرتے ہیں کہ یو آر ابو دا لا. یہ ہے پرابلم. صحیح کہ فخر کی بات یہ نہیں ہے کہ میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, فخر کی بات یہ ہے کہ میں یہ ثابت کروں, فخر محسوس کیا جاتا اس میں. جی ہاں, جی ہاں, کہ سارے لوگوں کو جو میرے ارد گرد ہیں کہ یہ تو قانون سے بالا تر ہے ان کی شخصیت. دیکھیں اسی لیے تو کوئی شخص کھڑے ہو کے زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, اس کو یقین ہے مجھے تو کوئی چھو نہیں سکتا. کوئی کھڑے ہو کے ایک جج کو جو ہے گالیاں دے دیتا ہے, اس کے اوپر الزامات لگا دیتے کہ مجھے تو کچھ ہو نہیں سکتا, میں ابو دی لا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر جو یہ ایلیٹزم ہے, فالس ایلیٹزم. دیکھیے اصل ایلیٹزم یہ ہے کہ آپ کے کوئی بڑے سائنسدان ہوں, نوبل پرائز ونرز ہوں, آپ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوں, تو وہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے سوشل ہیروز مانتے ہیں. وہ ہیں اصل ایلیٹسٹ آف دا سوسائٹی, جو جنہوں نے آپ کے ملک اور قوم کا نام روشن کیا ہو, چاہے وہ اسپورٹس میں ہو, چاہے وہ آتھر ہو, شاعر ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, کوئی بھی فیلڈ کے ہو. میں سمجھتا ہوں ہمیں ان لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی مائکروسافٹ کی ینگسٹ انجینئر لاہور سے آئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے نام آیا گیا. بڑی ملالہ یوسفزئی, میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ بھئی اس نے ایک پیس پرائز حاصل کیا اور اس کے بعد بھی وہ خدمت کر رہی ہے, ملک کا نام بھی روشن. ڈاکٹر عبدالسلام, ہم ان فخر کرتے ہیں, وہ پاکستانی تھے, چاہے کسی سے بھی تعلق رکھتے ہو, اس سے کیا فرق ہو, پاکستانی تو تھے وہ. یہ عمران خان ایز اے کریٹیکنگ ہیرو, ایز اے سوشل ورکر, میرے لیے قابل رسپیکٹ ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر, پی ایم ایل این کچھ بھی کہے,
وہ ان کا آگے، لیکن اس کے یہ کنٹریبیوشنز کو اگر وہ ڈسریگارڈ کریں گے تو زیادتی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، عوامی نمائندے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ووٹ سے منتخب ہو کر اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، لیکن عوامی نمائندوں تک جو رسائی ہے وہ عوام کی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ایک طرح سے سمجھ لیجئے، خاص طور پر جب آپ حکومت میں اپوزیشن میں ہوں تو پھر بھی جو ہے عوام کو دیدار آپ کا ہو جاتا ہے. یہ عوامی نمائندے پھر تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے اگر عوام کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی آسانی کے ساتھ. دیکھیں، ایک بہتر عوامی نمائندہ تو وہ ہوتا ہے جس کی رسائی جو ہے نا عام لوگوں تک ہو. اور میں پاکستان میں بے شمار ایسی کانسٹیٹیونسیز کے پولیٹیشنز کو جانتا ہوں جو حکومت اور اپوزیشن میں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈیرہ داری کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنے حلقوں میں ملتے ہیں. خاص طور پہ نقوی صاحب اتفاق کریں گے جو ہماری رورل پالیٹکس ہے وہاں تو لوگ خاصا انٹیکٹ رہتے ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ. ایک بات، اور خاص طور پہ ووٹ بینک کو قائم رکھنے کی مجبوری بھی وہ اسی وجہ سے نا، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اس میں ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو کل کو ووٹر بھی ہم سے آؤٹ ہو جائے گا. یہ اربن فینومینز کے اندر کچھ ایشوز ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی ایکسس نہیں ہو پاتی ہے. لیکن آپ یاد رکھیے، جب جو لوگ تسلسل کے ساتھ انتخابات جیتتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ ووٹر کے ساتھ اگر وہ ڈسکنیکٹ ہوں گے تو پھر وہ اگلی دفعہ نہیں جیتیں گے، کیونکہ ووٹر بھی پھر کسی نہ کسی جگہ پہ بہیو کرتا ہے نا، اس کے پاس بھی انتخابات کی ایک اچھڑی آتی ہے جہاں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے پھر وہ مس بہیو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ. اس لیے میں یہ نہیں مانتا. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس انداز سے عوامی رابطے اور سیاستدانوں کے منتخب نمائندوں کے اور ووٹروں کے ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. سر لیکن ایک میں اختلاف کروں گا ایک بات سے. آپ نے کہا عوام سے رابطہ رہتا ہے، لیکن جب انتخابات ہوتے ہیں آپ بھی میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں، ڈبل کیبن ہوتے ہیں، وہ کرائے پر لیے جاتے ہیں، ان پر پوسٹر لگائے جاتے ہیں اس امیدوار کے، اور اسلحہ بردار اس میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ گلی گلی گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، پیار سے ہی ووٹ مانگتے ہیں، لیکن وہ تاثر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے ذریعے. انتخابی مہم میں ہوتا ہے یہ چلتا ہے رورل پالیٹکس. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. گاؤں کی سطح کے اوپر یہ پالیٹکس چلتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. ایک بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں، شہروں کی پالیٹکس ڈفرنٹ ہے، پرسپشن کی بیسس پہ ہے، مومنٹم کی بیسس کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پیسہ بہت چلتا ہے. شہروں کے اندر دیکھیے نا، جو انتخابات لڑے جاتے ہیں وہاں جس انداز سے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک سیریس ایشوز ہے. ایک بات، لیکن جو رورل پالیٹکس ہے وہاں دھونس بھی چلتی ہے، دھاندلی بھی چلتی ہے، ڈر بھی چلتا ہے، اسلحہ بھی چلتا ہے، خوف بھی ڈالا جاتا ہے، وہ بھی پہلو موجود ہیں. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا اوورآل الیکٹورل جو سسٹم ہے وہ خود ایک کوسچن مارک ہے. وہاں تو کوئی سنجیدہ آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، ابھی یہ آپ کے سامنے نقوی صاحب نے کہا کہ آپ ووٹروں کو متاثر ہی نہیں کر سکتے بڑی بڑی گاڑیوں کے بغیر. اب ووٹر بھی دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں جس کے پاس ہیں وہی ہمارا عوامی نمائندہ بننے کا حقدار ہے. تو ہمارے سسٹم کے اندر بھی خرابی ہے. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے عاجز دھامرا صاحب نے جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کریں تو انہیں شامل کر لیتے ہیں گفتگو میں. عاجز دھامرا صاحب، جہاں یہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک جانور کو گاڑی میں جس طرح سے لے جایا جا رہا ہے، سیکیورٹی آپ بات کریں، لیکن وہاں تنقید تیمور تالپور صاحب پر بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے پریویسی جو ہے اسے بریچ کیا ہے، اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی گاڑی میں سوار تھی. تو ایک ایکٹ اگر غلط تھا بھی تو دوسرا ایکٹ بھی تو غلط ہی ہے نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے ایکٹ کی بات کی، ہو سکتا ہے کہ تیمور تالپور کو یہ پتہ نہ ہو کہ گاڑی میں فیملی بیٹھی ہو. اگر فیملی بیٹھی ہو تو اس کا احتیاط ضرور ہونا چاہیے. مگر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خود پی ٹی آئی جو ہے اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں جو سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کے بیڈ روم کی خبریں بھی وہ چھاپتے تھے، اور پارٹی اس پہ فخر انداز میں یہ باتیں کرتی تھی کہ دیکھیں جی ہمارے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کتنی ایکسپرٹ ہے یا کتنی ایکٹیو ہے. مگر یہ تو روڈ پہ چلنے والی گاڑی ہے. دیکھیں، کسی گھر کے دروازے کے اندر سے اگر کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور گاڑی میں بھی اگر فیملی ہے تو احتیاط ہونا چاہیے. مگر آپ دور سے اگر دیکھیں تو وہ ڈاگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ڈاگ کو گاڑی میں اٹھانا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ جانوروں سے پیار کرتے ہیں اور لو کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. پالتو جانور ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو پارٹی پروٹوکال کے اگینسٹ بات کرتی ہو اور جو ڈیو پروٹوکال کے اوپر تنقیدیں کرتے ہوں فالوورز آف سوشل میڈیا میں اس تمام جو ڈیو پروٹوکال لینے والے لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، فیملیز کی پگڑیاں اچھالیں، ان کے ماتحت اگر گاڑی اور اس کے پیچھے بھی پولیس پروٹوکول میں اگر ڈاگ چلتا رہے
تو یہ خبر تو سر آپ نے عاجز دھامڑا صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے ڈیو پروٹوکول کی یا ڈیو سیکیورٹی کی بات کی ہے. 2015 میں بلاول صاحب نے سول اسپتال کا دورہ کیا تھا, وہاں پر پولیس کا پہرا تھا. پولیس نے ایک شخص کو جو کہ اپنی 10 ماہ کی بچی کو اندر لے جانا چاہتا تھا علاج کے لیے, اس کو نہیں جانے دیا گیا, تو وہاں پہ اس بچی کا دم ٹوٹ گیا تھا, وہ جاں بحق ہو گئی تھی. تو یہ جو ہے کیا اس کو بھی ہم ڈیو پروٹوکول یا ڈیو سیکیورٹی کا نام دے سکتے ہیں؟ ایک بچی اپنی جان سے گئی. دیکھیں بالکل یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک, مگر بات یہ ہے کہ وہ چیئرمین صاحب جس کو تھریٹس ہیں اور اس وقت جو حالات تھے دہشت گردی کے حوالے سے وہ اتنے صورتحال سیٹیبل نہیں تھی, تو چیئرمین صاحب نے اگلے دن اس کے گھر پہ گئے, اس کی فیملی سے تعزیت کی, معذرت بھی کی, اور یہ سارا مسئلہ انہوں نے خود ڈیل کیا. یہاں پر گورنر صاحب نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے جو ویڈیو رکھی ہے وہ اپنی جو سابقہ ان کی سیاست ہے ان کی بالکل نفی کرتی ہے. مطلب ایک غلطی ایکسپٹ کرنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو بالکل غلط بنائی گئی تھی. تو بلاول صاحب کے اس واقعے اور گورنر صاحب کے اس واقعے میں اور موقف میں دن رات کا فرق ہے. چیئرمین صاحب اگلے دن چلے گئے تھے. چیئرمین صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی جو تھریٹس ہیں ان کو اس کے لیے جو سیکیورٹی بیریئرز لگائے گئے تھے اس کے لیے ایک انسانی جان ضائع ہوتی. تو اگلے دن ان گلیوں میں بلاول صاحب موجود تھے. مگر یہاں پر گورنر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جانور پر ہے تو اس میں کیا ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے, خبر تو بنی ہے. اور اس پارٹی سے سوال ہو رہا ہے جو پارٹی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں دیر نہیں کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عاجز صاحب آپ کی بات آ گئی. یہ موضوع تو ہم نے اس پر کافی بات کر لی ہے. پروٹوکول اور سیکیورٹی کا جو فرق ہے وہ کیا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے, امپلیمنٹیشن کیا ہونی چاہیے, یہ ظاہر ہے ایک حل طلب مسئلہ ضرور ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو حل کیا بھی جائے گا. لیکن ایک اور مسئلہ جو حل طلب ہے وہ ہے پاکستان میں بڑھتی کرپشن. کرپشن کے خلاف جدوجہد عمران خان صاحب نے اس کا آغاز کیا, نعرہ لگایا کہ ہم کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے, کسی چور کو ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں اضافہ ہوا ہے. جو سکور انہوں نے بتایا اس میں گزشتہ برس کا سکور تھا 32, اس بار 31 رہا ہے. یعنی جیسے جیسے سکور یہ کم ہوتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے مطلب کہ تاثر بڑا ہے کرپشن کا. جبکہ جو درجہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ 180 ممالک میں سے 124ویں درجے پر پاکستان موجود ہے. یہ 2018 میں جو یہ درجہ ہے یہ 117 تھا اور اب یہ جو ہے 124 تک پہنچ گیا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ نچلے درجے پر جاتے ہیں تو بدعنوانی کا تاثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. CPI یعنی کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, سر کرپشن کا تو خاتمہ کرنا تھا, کمی لانی تھی, لیکن یہ کرپشن کا تاثر میں اضافہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر سارے چور یا اندر ہیں یا پھر ملک سے اگر باہر بھیج دیے گئے ہیں بقول آپ لوگوں کے, تو پھر یہ کرپشن میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سر؟ پہلی چیز یہ کہ اگر آپ یہ اس کا انڈیکس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, پہلے تو یہ ایک شیمفل چیز ہے کہ اگر آپ کا پورے قومی سانیہ ہے, یہ کوئی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے, یہ قومی سانیہ ہے. اس سے کہ یہ پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ چند ہزار سیاستدانوں سے نہیں بنتا. میجورٹی جو ہے یہ گورنمنٹ کرپشن ہے جس کے اندر آپ کی ٹوٹل گورنمنٹ سرونٹ اور پبلک انوالومنٹ. اس طرح کے دو طریقے ہیں نا, ہمارے دین کے لحاظ سے تو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم. تو دین کے لحاظ سے تو جو دیتا ہے وہ بھی ظالم ہے اور جو لیتا ہے وہ اس کا ظلم بھی اتنا ہی رکھا گیا ہے. سے معاشروں میں شاید لینے والے کا ظلم زیادہ ہو, لیکن ہمارے دین کے مطابق اسی لیے دونوں کو برابر رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزیں کریکٹ کر لی جائیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ قومی المیہ ہے, کسی دور میں بھی ہو, ہمارے دور میں ہو, ماضی کے دور میں ہو, مستقبل کے دور میں ہو, یہ خراب چیز ہے. اس کو ساتھ دینا جرم ہوگا, اس کے کا تدارک نہ کرنا وہ بھی جرم ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو ڈیٹا آپ کے سامنے آیا ہے یہ اصل میں اگر آپ ہاؤ دس انڈیکس اور پرسپشن از بینگ کمپائلڈ, یہ ان کی رپورٹ ہے, 54 صفحے کی رپورٹ ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 24 جا کے پڑھ لیجیے, خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل گروپ کی سائٹ پہ. اچھا, یہ جو ڈیٹا ہے یہ 2 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ 2017-18 سے ہے اور 18-19 سے. ٹھیک, چلے سر اس بات کو تو ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کو مان لیا. لیکن سر جو IMF نے پروجیکشن فار GDP گروتھ دی ہے, سر میرا سوال ایک شامل کر لیجئے, آپ ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا. ایک منٹ اگر آپ بات مکمل کرنے دیتے تو میں آپ کا سوال. چلے فردوس صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے, آپ بات مکمل کر لیجئے.
देखिए मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखिए एक चीज को हमें मानना पड़ेगा, चाहे हो या ना हो, बट करप्शन हैज बिकम अ बिग इशू इन पाकिस्तान। चाहे उसका क्रेडिट आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के स्टैंड को दें, ठीक है, अब हर शख्स को करप्शन उसकी जबान पे है और उसको इस बात का पता है कि करप्शन से मुल्क को नुकसान क्या पहुंचता है। अब उसका तदारुक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको खत्म करने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं वो मुनासिब हैं या नहीं है, उनमें और होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, करप्शन सिर्फ दो वजह से रुकती है, एक तो है खौफ से, ठीक है, और दूसरा है शऊर से। ठीक है, शऊर फैलाने में वक्त लगता है, खौफ जो है वो शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल ठीक है, और खौफ उसी वक्त होता है जब ताकतवर को करप्शन की सजा मिले। बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम जो इस वक्त नजर आएंगे वो दो लोग नजर आएंगे जी, कौन? वो प्रोसिक्यूटर्स जो अपना केस सही पेश नहीं कर सकते, और वो जज हजरात जो अपने फैसलों में मुजरिमाना गफलत। ठीक है फिरदौस साहब, सर आपका पॉइंट आ गया, मैं अपना सवाल आपकी तरफ दोबारा लेकर जरूर आऊंगा। सलमान आबिद साहब, सजा और जजा का अमल जितना मौसर होगा उतना ही बदनुमानी का खात्मा करने में मदद मिलती है, तो वो तो उन्होंने कह दिया कि जी 2 साल पहले के ये जो है वो डेटा था, अब वो बहरहाल आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है अमली तौर पर भी करप्शन में कमी आई है, खात्मा हो रहा है, बदनुमानी कम हो रही है? देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि आप आज भी पाकिस्तान में करप्शन की सूरत-हाल को जांचने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि करप्शन कम नहीं हुई है, करप्शन बढ़ी है। और ये करप्शन कहाँ बढ़ी है? ये करप्शन बढ़ी है हमारे गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस के अंदर। यानी कोई काम अब आपका बगैर पैसों से नहीं होता, और आपके पास मजबूरी बन गया है कि अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय कर लें। अच्छा, अब होना क्या चाहिए? देखिए ना, करप्शन खत्म होती है बुनियादी तौर पे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करके। जितने इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे उतनी ही आप करप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। मसलन इसी रिपोर्ट के अंदर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर नैब की तारीफ की गई है। अब देखिए ना, उसमें कहा है कि नैब ने को 300 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी की है, और कहा है कि ये बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस है माजी के मुकाबले में। इसका मतलब है कि अगर आप इदारों को मजबूत बनाएंगे तो आप इससे ज्यादा बेहतर नतीजा ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ ना इदारे उस तरह से मजबूत होते हैं, ना हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म उस तरह से बेहतर है, ना हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर है। तो फिर किस तरीके से आप करप्शन को मिनिमाइज करेंगे, अपना परसेप्शन इंडेक्स दुरुस्त करेंगे? ठीक है, आजिज धामरा साहब, आपने अपोजिशन जो है वो तो इस रिपोर्ट पर जरूर तनकीद कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, लेकिन जिस नैब पर भी आप लोग तनकीद करते हैं कि उसकी कारकर्दगी जो है वो सिलेक्टिव लोगों के खिलाफ हो रही है, सिलेक्टेड में से मुराद मेरी है कि अपोजिशन के ही सिर्फ लोगों को के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रही होती है नैब, लेकिन इसी रिपोर्ट में तारीफ की गई है नैब की, 300 अरब रुपए की रिकवरी का भी जिक्र किया गया, तो इसका मतलब है कि नैब ठीक काम कर रहा है। फिर देखिए, पहली बात तो भी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट्स जो है वो रिफ्लेक्शन है 2017 और 18 का। जी, चलो जी, हम मान लिया कि 2017 और 18 का है। 18 का हम आपको इसलिए नहीं कहते कि आप अगस्त 18 में जो है वो हुकूमत में आए, आपको 2018 के 5 माह मिले हुकूमत में आने थे। आपने तो कहा था कि 100 दिन में जो है वो तमाम मामला जो क्लियर हो जाएंगे और लोग टैक्स देने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी होंगी। जिस तरह माजी में कोई अच्छी फिल्म लगती थी तो 3 दिन टिकट नहीं मिलता था सिनेमा का, तो इस तरह लोग जो है वो केबिन वाले और ठेले वाले भी टैक्स देने के लिए लाइनों में खड़े होंगे, और करप्शन का खात्मा 100 दिन में हम कर चुके होंगे जी। मगर बावजूद उस बात के 2 कंप्लीट साल आपको और मिले हैं। ये मैं नहीं कहा, चलो ये रिपोर्ट को भी हम छोड़ दें, मगर कल जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, उसमें इनके अपने अराकीन असेंबली ने क्या कहा है, बोसदार साहब के खिलाफ इनके अपने अराकीन क्या कह रहे हैं। पंजाब की रुश्वत के चर्चे जो है इनके 2 साल के दौर में, 2.5 साल के अंदर, वो अब आसमान को छूने वाली बातें करते हैं। चलो हम तो चोर थे, मगर आपके पास डाकू है। आपने नैब की बात की, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर नैब ने सही काम किया और नैब ने जो आंखें बंद की हुई हैं एक हुकूमती जो माफियाज हैं, वो अगर ये यहाँ पे अगर एक आंख बंद करेगी और एक खोलेगी नैब, तो ये जो रिपोर्ट्स में आपको करप्शन की जो लिस्ट में प्रोमोट हुआ है पाकिस्तान, जहां से भी आप फिर अंदाजा लगा लेना कि नैब अगर इतना तगड़ा है और नैब की कार्रवाइयों से
करप्शन खत्म हो चुकी है, तो फिर ये रिपोर्ट जो है उसको क्यों बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है करप्शन के? तो तजादात मौजूद हैं। हुकूमत इस बीच में बिल्कुल जो है वो कहीं नजर नहीं आती। इनका सारा फोकस वो पीडीएम पे है, इनकी अपनी परफॉर्मेंस पे कोई नहीं है, करप्शन के खिलाफ कोई नहीं है। सर लेकिन पीडीएम के भी अगर हम मौकफ को देखें, पीडीएम के मौकफ को भी देखें, तो बजाय इसके कि महंगाई पर बात की जाए, महंगाई पर हुकूमत को लताड़ा जाए, इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही है उन पर बात की जाए, पीडीएम भी जो है वो या तो फॉरेन फंडिंग केस का सिर्फ जिक्र करती है या और अल्फाज इस्तेमाल करती है जो मैं नहीं करना चाह रहा यहां पर, जिस तरह की कहा सिलेक्टेड, चले मैं कह देता हूं कि सिलेक्टेड बार बार कहा जाता है और जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है। तो पीडीएम को भी तो ये सोचना चाहिए असल जो इश्यूज हैं अवाम के उन पर बात करें। क्या पीडीएम भी जो लाइन है वो सही लाइन पर नहीं चल रही? मुझे तो हैरत है भाईजान कि पीडीएम ने अपने हर जलसे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर अपनी मीटिंग की ब्रीफिंग के बाद महंगाई को भी तनकीद की है, क्वेश्चन रखा है, इनकी नाअहली को भी रखा है, सिलेक्टेड वाली चीज को भी रखा है, हर चीज पे पीडीएम बात कर रही है। एक चीज पे फोकस नहीं किया है पीडीएम ने। अच्छा। तमाम चीजों को पीडीएम फोकस करती है और खास तौर पर इनकी वो नाअहली जो ये सिर्फ पीडीएम पे फोकस किए हुए हैं। पीडीएम का एक जलसा हो जाए, आप देखेंगे कि अगला पूरा हफ्ता इनके तमाम मिनिस्टर ग्रुप की शक्ल में आके पीआईडीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सही है। तो जब आप अपना काम नहीं करेंगे और जब ब्यूरोक्रेसी को ये पता है कि पीडीएम के एक जलसे के बाद वोदरा उनसे कोई नहीं पूछेंगे, उनसे कोई डिपार्टमेंटल मीटिंग नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस की कोई ब्रीफिंग नहीं लेंगे, सिर्फ पीडीएम पे फोकस करेंगे, तो इस तरह के हालात बनेंगे। अच्छा, ये सवाल मैं फिरदौस साहब की तरफ लेके चलता हूं। सारे सवाल पीटीआई से इसलिए बनते हैं कि आपने जितने दावे किए थे उसमें आप जो है वो माफिया का अड्डा बन चुके हैं। सही है। इसलिए ये सारे सवाल आपसे हो रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, परफॉर्मेंस तो बेहतर तभी होगी जब आप लोग काम पर यानी फोकस करेंगे, मसाइल पर फोकस करेंगे। उनका भी ये कहना है कि पीडीएम जो है अगर कोई एक जलसा कर ले तो तमाम वज़रा जो है वो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिर्फ पीडीएम पर तनकीद जो है वो करना अपना फर्ज समझते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पर बात वो नहीं करते हैं। ये एतराज उन्होंने उठाया, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, पहली चीज तो यह है कि दो तीन चीज, अगर कोई आदमी को चोर डिक्लेयर कर दिया जाए तो इसका मतलब है उसको डाके डालने की इजाजत दे दी मैंने, अब वो खुल के डाके डाले, उससे कि चोर तो वो डिक्लेयर हो गया। इसीलिए जब नैब ने प्ली बार्गेन करके 463 अफसरान को किया तो इन्होंने दोबारा उनको लगा दिया। अच्छा। के अंदर ना, और पेंशन फंड के अंदर जो है 2.31 बिलियन का फ्रॉड हो जाए, 1.4 मिलियन टन गंदम जो है गोदामों से चोरी हो जाए, टीचर्स को नौकरियां देने के ऊपर 5-5 लाख रुपए रिश्वत दी जाए, पूरे बिल्डिंग कंट्रोल में कोई प्लान अप्रूव नहीं होता जिसके अंदर कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जब तक करोड़ों की रिश्वत नहीं दी जाए। ये सब तो जायज बातें हैं, इसे चोर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना जी। तो ये तो सिंध का तो, और इस परसेप्शन इंडेक्स में सिर्फ एक जगह का जिक्र आता है जिम्मेदारी, वो है फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में जो बैठी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट्स, ये जो लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेल्थ है, जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गए। सर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की बात कर ले फिरदौस साहब, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो एक रिपोर्ट है हुकूमत पंजाब को पेश की गई है, सर ये देख लीजिएगा, इसमें 75 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियां, बेकायदगियां इसमें शामिल हैं। बरादर मोहतरम, देखिए आपने एक उन्हीं ने किया सवाल, मैं उसका जवाब मुकम्मल करूं। सर वक्त इतना है नहीं ना सर, मजबूरी है। अब आप अगर हमारे हाथ आ ही गए हैं तो तमाम सवाल आपके सामने पेश करना चाहते हैं हम। नहीं, अगर आपके शॉर्ट। अब दूसरी बात है, पीडीएम ने आज तक किसी चीज का सोल्यूशन दिया या पीडीएम 11 जमातें मिलके एक तरीके इंसाफ पे एतराज करेंगी तो उसका दिफा नहीं करूंगा तो मैं अपना इतराफ पे जुर्म करूंगा? ठीक। अगर खासतौर पे जब मैं चार्ज गलत समझता हूँ, अब मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बताता हूँ कि क्या क्या तब्दीली आई है और क्या क्या बेहतरी आई है पाकिस्तान में, अगर इजाजत दे दें। मैं हमातन गोश हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब। मौजूद बन चुका है कि मैं आपको, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। कोविड का मसला देख लें, पूरी दुनिया तारीफ करती है। इन्वायरमेंट का मसला देख लें, पूरी दुनिया तारीफ करती है। इतना बड़ा क्राइसिस आपके बॉर्डर के ऊपर हो गया, यूनाइटेड नेशंस की तकरीर हो गई, सारी दुनिया तारीफ करती है पाकिस्तान ने किस तरह हैंडल किया। तो और जो इस वक्त आपका सोशल नेट है, जो ऐसा के तहत सेहत कार्ड है जो पंजाब में भी, केपी में, उसकी भी तारीफ हो रही है कि बड़ा अच्छा है। लंगर खाना, पनाहगाह, कामयाब नौजवान, ये सारी चीजों को पाकिस्तान को टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो गया। ये सारी चीजें खास तौर पे उस वक्त जब मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था। अच्छा फिरदौस साहब, अगर आपकी बात मुकम्मल होगी तो मैं एक सवाल करने की जसारत कर सकता हूं सर?
جی سر آپ نے ابھی ذکر کیا کووڈ کا. کووڈ ظاہر ہے پوری دنیا کے لیے تھا. میرے پاس جو اس وقت فگرز ہیں IMF پروجیکشن فار GDP گروتھ 2021, انڈیا سب سے اوپر ہے 11.50 یعنی 11.5 جو ہے فیصد پر, اور پاکستان سب سے نیچے ہے 1.5% پر. کووڈ تو سب کے لیے تھا نا جی, اور انڈیا میں بدتر صورتحال تھی, ہم سے زیادہ تھی بری, لیکن اس کے باوجود جو پروجیکشن ہے 2021 کی, اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے پھر؟ نو جسٹ لسن, دیکھیں آپ اس سال کی بات کیجئے نا, اس سال انڈیا کی گروتھ کیا تھی؟ -8%. اچھا, بات ساری یہ, اور پاکستان کی گروتھ کیا تھی؟ پازیٹو تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. جو فیوچر پروجیکشن ہے اس کے اندر آپ کو بڑا دیکھیں, بڑی سیدھی بات ہے, جو ملک 8 ٹریلین روپے خرچ کرتا ہو اور 5 ٹریلین روپے ٹیکس جمع کرتا ہو اور اس کا ہمیشہ ڈیفیسٹ رہتا ہے, اس ملک کا گروتھ ریٹ نہیں بڑھ سکتا جب تک اس ملک کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں آئے گا. ترقی شرح نمود جو ہے کم رہے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ بوروڈ جو ڈارک اکنامکس ہے, جس کو میں ڈارک اکنامکس کہتا ہوں, اس سے کہ اس طرح سے ایک شارٹ ٹرم تو فائدے ہو گئے, لیکن لانگ ٹرم اپنی ملک کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا سر, میرے پاس وقت بہت کم ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عاجز دھامرا صاحب, میں سلمان صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے پوچھ لوں گا. ایک تو یہ کہ آپ لوگ یعنی PDM کی وہ بات کر رہے ہیں, کوئی سولوشن نہیں بتاتے, آپ لوگ صرف مسائل کی بات کرتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ پروجیکشن ہے, اصل میں جو اس سال کی اگر بات کریں تو ہم انڈیا سے بہتر حالت میں تھے. میں نے جیسے کہ IMF پروجیکشن جو ان کے سامنے پیش کی ہے اس کو انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا, کیونکہ یہ پروجیکشن ہے, یہ ابھی اس سال کی نہیں ہے. دھامرا صاحب, پہلی بات تو مجھے بہت ہی احترام ہے. سر میں, آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں, مجھے کریکٹ کرنے دے. جی پلیز. میں نے کہا پرفارمنس ان کی ہے پاکستان کی, خود ہماری اپنی پروجیکشن اس سے کہیں کم ہے جو انڈیا کی پروجیکشن آئے. ہماری پروجیکشن اس سے کہیں کم ہے جو انڈیا کی ہے. ٹھیک ہے جی, یہی الفاظ. دھامرا صاحب, میں آپ کو ڈسکس کرنے کو تیار. دیکھیں ان کا حال بیچاروں کا رحم والا ہے, ان کو بات کرنے دیں. اور دوسری بات, مجھے ذاتی طور پر فردوس شمیم نقوی صاحب کے لیے بہت ہی احترام ہے. اچھا, ماشاءاللہ یہ PTI میں ایک پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی تھے, مگر کیونکہ وہ برداشت ہوتے نہیں ہیں, ان کی جو شرافت والی CV وہ بنی گالا کو قبول نہیں ہوتی, اور انہوں نے خود اپنی حکومت پہ سوال اٹھائے تھے اور بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو PDM کرپٹ تھی اور یہ سارے چور ہم ڈاکو ہیں, تو 3 صوبوں میں اب حکومت کون کر رہا ہے, فیڈرل میں حکومت کون کر رہا ہے, اور آپ کے جو خارجہ وزیر تھے اس کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ گندم جو ہے وہ سمگلنگ کر دیں افغانستان میں, اور یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ چینی پہ بڑی کرپشن کریں, جس کے خلاف ایک باجوہ ہیں ڈائریکٹر ریٹائرڈ FIA کے, انہوں نے کہا کہ 400 ارب روپے کا ٹیکہ لگا اس قوم کو, اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ نیب کے انویسٹیگیشن اداروں میں نہیں ہیں, ان کے اوپر ریفرنس نہیں ہے, وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا PDM کی خواہش کے مطابق ایسا ہوا؟ دوائی 500% مہنگی کر دی کیانی صاحب نے, وہاں سے اتار کے آپ نے ان کو جنرل سیکریٹری بنا دیا. یہ PDM کی کون سی جماعت کے کہنے پہ کہہ دیا؟ بھائی آپ تو بڑے دعوے دار تھے, آپ دوائی کیس میں, چینی کیس میں, گندم سمگلنگ کیس میں, مہنگائی کیس میں اپنے 3-3, 4-4 بدرا کو جیل میں ڈال چکے ہوتے, پھر ہم آپ کو سلام کرتے کہ آپ کا ویژن ٹھیک ہے. وہ تو سارے بنی گالا میں بیٹھے ہیں, اور آپ کی فردوس شمیم نقوی صاحب نہیں چلتی. آپ شریف آدمی ہیں, میں اگین کہتا ہوں, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ اچھی اپوزیشن کرتے تھے, مگر آپ جیسے لوگ پسند نہیں ہیں PTI کو. آپ مروائیں گے ویسے, آپ ان کو مزید مشکل پہ ڈال رہے ہیں. سلمان عابد صاحب, آپ نے, میں سے آپ کی طرف آتا ہوں, فردوس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سلمان عابد صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. سلمان عابد صاحب, میں نے جیسے کہ IMF کی گروتھ کا جو پروجیکشن ہے اس کا ذکر کیا, پرفارمنسز, کووڈ کی جو صورتحال ہے کہ اب دنیا تعریف تو خیر پاکستان کی کرتی ہے اس کے اقدامات کی, لیکن یہ جس چیز کا ذکر عاجز دھامرا صاحب نے کیا, گندم, چینی, دوائیں اور باقی معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں, بجلی کی بھی قیمتوں میں 2 دفعہ اضافہ ہو چکا ہے سال 9 میں, سر یہ پھر کس کے کھاتے میں ڈالیں ہم؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو جو گورننس کا کرائسس ہے نا, وہ ایک مجموعی کرائسس ہے پاکستان کے اندر. اس میں فیڈرل گورنمنٹس ہوں, پروونشل گورنمنٹس ہوں, سب کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی, اس طرح سے پالیسیاں نہیں بنا سکی, اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی جس طرح سے چیزوں کو ڈیلیور ہونا چاہیے تھا. اور یہ کوئی آج کا کرائسس تو نہیں ہے. ابھی اب دھامرا صاحب تو پیپلز پارٹی کی سندھ کی کارکردگی پہ تو گفتگو نہیں کریں گے نا, ورنہ ابھی اگر آپ میرے سامنے پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹ لے آئیں تو میں سندھ کے بھی اعداد و شمار پہ گفتگو کر سکتا ہوں کہ وہاں پر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کتنی گروئنگ ہوئی ہے. دیکھیے, یہ مسئلہ ہمارے ہاں تو پارٹی ایلیگیشن ہے نا, پنجاب والے
کہیں گے اس وقت بڑی پنجاب میں بڑی ترقی و خوشحالی ہو رہی ہے, سندھ میں نہیں ہو رہی, سندھ والے کہیں گے سندھ میں ہو رہی ہے اور پنجاب میں نہیں ہو رہی. یہ ایک الگ گیم ہے. اصل میں دیکھیے چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے ہمارے صوبوں کو پرفارم کرنا چاہیے تھا, چاروں صوبوں کو میں کہہ رہا ہوں, وہ پرفارمنس نہیں نکل کر سامنے آ رہی. اس کا سارا بوجھ مرکزی حکومت پہ ہی پڑے گا نا پرفارمنس کے اوپر. تو ہماری صوبائی حکومتیں جتنی ایفیکٹو ہوں گی اتنی ہی زیادہ آپ کی گورننس امپروو ہوگی اور آپ کی ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, آپ کا شفافیت پہ مبنی نظام بھی آئے گا. یہ آئیں گی اس وقت جب آپ انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کریں گے نا. اب یہ چاہے گندم کا کرائسس تھا, چینی کا کرائسس تھا, اس میں جتنے لوگ بھی تھے, دعوے تو پی ٹی آئی نے بڑے کیے تھے کہ ہم سب کو پکڑیں گے, لیکن ابھی تک تو اس طرح سے کسی کو نہیں پکڑا نا. تو لوگ پھر وہ سوال تو اٹھاتے ہیں نا گورننس کے بارے میں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو رہا ہو. عاجز دھامرا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سلمان عابد صاحب کی گفتگو کے بعد؟ جی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو پرفارمنس کے دعوے دار تھے ان سے یہ کوسچن بڑھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ میں جو ہے وہ دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں, مگر 18th امینڈمنٹ کے بعد صرف کراچی لے لیں یا ہیلتھ سیکٹر لے لیں یا ایجوکیشن سیکٹر لے لیں, جتنا کام ہوا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو NFC کے وہ پیسے جو کمٹمنٹ کیے گئے تھے, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جون 2013 میں ایک گورنمنٹ آئی تھی نواز شریف صاحب کی, انہوں نے کراچی وزٹ کیا تھا اور کراچی کے امن امان پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 50% اخراجات وفاق بھرے گا, 50% صوبہ بھرے گا, مگر 1 روپیہ صوبے کو نہیں ملا اور صوبے نے تمام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو اخراجات تھے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کو کٹ لگا کے اور وہ مینٹین کیا امن و امان. یہ ساری چیزیں 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومت نے کی ہیں. فری آف کاسٹ جو ہے وہ کارڈیو کا مہنگا علاج ہو رہا ہے, ٹرانسپلانٹ سندھ میں ہو رہی ہے, فری آف کاسٹ ہو رہی ہے. کس صوبے نے 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ کی اتنی مفت پرووائڈ کی ہے سہولت جتنی سندھ میں ہے؟ سوالات ہو سکتے ہیں, سندھ کی گورننس پہ ہو سکتے ہیں, کرپشن پہ ہو سکتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس جو ہے کوئی بھی صوبہ اگر کمپیئر کریں سندھ سے کہ یہ تمام فیسلٹی عوام کو فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد مل رہی ہیں. چاروں صوبوں میں آپ کہہ رہے ہیں سندھ کو آپ سب سے اوپر ریٹ کر رہے ہیں عاجز دھامرا صاحب؟ ایگزیکٹلی, میں اس سے مناظرہ کرنے میں تو یہ کہہ رہا ہوں دھامرا صاحب کل پھر ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں, اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ نکال لیتے ہیں اور چاروں صوبوں کی پرفارمنس کا جو انالیسس سرکاری طور پہ موجود ہے اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں. میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ یہ ساری دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی ہیں سندھ میں, باوجود اس بات کے کہ جتنا بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد NFC کے بعد فری آف کاسٹ سروسز سندھ کے عوام کو اور پورے ملک کے عوام کو. بس پھر اب سے 23 گھنٹے بعد ہم اس پروگرام میں ہوں گے, ساتھ ہوں گے. سلمان عابد صاحب نے کہا ہے کہ وہ رپورٹ لے کر آئیں گے, باقی معلومات لے کر آئیں گے اور آپ بھی شامل ہوں گے پروگرام میں. عاجز صاحب میں بھی بتاؤں گا, ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا, یہ تو طے ہو گیا, کراس کر رہا ہے اس کام میں. ٹھیک ہو گیا. فردوس صاحب سندھ میں چونکہ آپ خود بھی موجود ہیں, جن اقدامات کا یا صحت کی سہولیات کا ذکر کیا عاجز دھامرا صاحب نے, وہ موجود ہیں؟ سر ایک چیز پوچھیں نا, لاہور شہر میں آپ کو پبلک بس نظر آتی ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ اونڈ بائی دا گورنمنٹ, کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم کراچی میں نظر آتا ہے؟ کیا لاہور کا تمام تر 100% سیوریج آپ راوی دریا میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں. کیا کراچی شہر کا 100% حیدرآباد کا 100%, شکر کا 100%, لڑکانہ کا 100% سیوریج کا پانی جو ہے ہمارے ندی نالے اور سمندر میں ڈل رہا ہے؟ کیا تعلیمی معیار جو ہے؟ فردوس بھائی آپ یہ گارنٹی کریں گے کہ لاہور کا سیوریج کا پانی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے اس میں؟ یہ ساری چیزیں پورے پاکستان کا ایشو ہے, آپ یہ بات نہ کریں, یہ ٹی وی پروگرام ہے, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں بات یہ, میں کتنی خاموشی سے ان کو سنتا آیا, اگر میں اسی طریقے سے ان کو انٹرفیئر کرتا مکمل کر لیجیے آپ. میں تعریف کر رہا ہوں, آپ میں ان کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں ہے, پاپولیشن سیٹسفیکشن سروے کروا لیں, دیکھ لیں کہ کس صوبے کے لوگ سب سے زیادہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, کس شہر کے لوگ سب سے زیادہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں پاکستان میں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہر چیز کے ناپنے کے لیے ایک اوزار ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دل کے امراض کو صحیح کر دیا. بھائی دل کے امراض تو 5% آبادی کو ہوتے ہیں, صحیح, باقی 95% آبادی کو جو پیٹ کی بیماری 46% کو گندا پانی پینے کا ہے, اس کا علاج کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک, یہ اس کا جواب نہیں دیں. کے پیسے جو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ ریلیز کرا دیں. اب دیکھیں, یہ نہیں مانیں گے کہ انہی نے اس صوبے کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 8 سال میں 4 گنا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے 1 سے 1.5 گنا ہوا ہے. اس کی کوئی جواب دہ نہیں ہوں گے.
کہ بھائی یہ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی کہ دے نوکریاں تنخواہیں عیاش کرتے جاؤ، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر یہ تو بجٹ بول رہا تھا، یہ چھوڑ دیجئے۔ اچھا، ہر سال این ایف ٹی کے ایوارڈ میں یہ مانا کہ وہ رقم نہیں ملی جو بجٹ میں آئی تھی، لیکن پچھلے سال سے زیادہ ملی۔ اچھا، پچھلے سال سے زیادہ رقم ملی عاجز دھامڑا صاحب؟ ان کو اپنے اندر ڈیولپمنٹ صاحب کے وہ تمام تر الزامات، مثال کے طور پر میں ان سے یہ پوچھوں تو پھر آپ نے علی زیدی، اسد عمر اور پرائم منسٹر کو شرم کیوں دلائی تھی؟ اگر یہ سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے، تو آپ نے تو ان کو شرم دلائی تھی۔ تو آپ میں اعتماد کر رہے ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ نے پہلے انڈوز کی ہوئی تھی۔ فردوس صاحب کیا جی، میں بڑی سیدھی، میں نے جو شکایت کی تھی کہ جی ہمیں کراچی میں گیس کی شارٹیج نہیں چاہیے، ہمیں بجلی پوری چاہیے، ہم کراچی کی اکنامک بیک بون ہیں۔ مجھے عمر ایوب نے بتایا کہ سندھ حکومت نے ایک 17 کلومیٹر کی لائن کی اجازت 2 سال سے روکی ہوئی تھی، مل چکی ہے وہ سر، مل چکی، میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں۔ یہ وہ سازشیں ہیں جو حکومت سندھ کرتی ہے۔ دیکھیں میں اس کو اگر آپ کو اس پہ کرنے بنیادی مل چکی تھی، مل چکی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا موقف آ گیا سر، مجھے سلمان عابد صاحب کو شامل کرنے دیجیے، اختتامی لمحات ہیں۔ سلمان عابد صاحب، پنجاب میں نے جیسے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا، 75 ارب سے زائد کی بے ضابطگیاں۔ سر، پنجاب میں جس طرح سے کارکردگی ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں اور اسپتالوں کی صورتحال کیا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ پنجاب پہلے بہتر ریٹ ہوتا تھا باقی صوبوں کی نسبت، لیکن اب اس کی کارکردگی نیچے آتی جا رہی ہے، ذمہ دار کون؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ کسی ایک صوبے کی بات نہ کریں آپ مجموعی طور پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو انسٹیٹیوشنز تباہ ہوئے ہیں نا، انسٹیٹیوشن برباد ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں گورننس مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح کس نے کرنے ہیں؟ انہوں نے کرنے نا، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی توجہ ہے، صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ترمیم کے بعد سندھ میں سب تبدیلی آ گئی ہے، تو پھر سندھ ٹھیک ہو گیا ہے، تو سندھ کے پھر ادارے مسائل کیوں کرتے رہتے ہیں؟ حل کی طرف کیوں نہیں آتے یہ لوگ؟ اچھا ایک سنیں، حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اب آپ مجھے دھامڑا صاحب بھی اتفاق کریں گے، نقوی صاحب بھی اتفاق کریں گے، دونوں جماعتیں اس میں شامل ہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ بالکل ٹھیک، نہ پنجاب میں اب لوکل گورنمنٹ ہے، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، ذمہ دار شاید سبھی ہیں، ہم سبھی شاید ذمہ دار ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔